सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आज की किस्त में आप सब अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 21 आज कलम बाय रिहाम राइट्स। देखना फजर अब कैसे अर्शमान भागा हुआ आता है, ये बात सुन करके तुम माँ बनने वाली हो। ये खुशखबरी तुम दोनों में आई सारी दूरियों को ख़त्म कर देगी। निगहत बेगम ने फजर को आराम से बेड पर बिठाते हुए कहा। निगहत बेगम ने भी बहुत दफ़ा कोशिश की थी कि अर्शमान को सच बता सके कि फजर ने क्यों झूठ बोला था, लेकिन वो हमेशा जब भी फजर का नाम सुनता तो कॉल काट देता था। तुम एक बदकिरदार औरत हो और मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मैसेज करके मुझे वापस अपनी तरफ माइल कर लोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। अब ये मजबूरी है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन अब ये तुम्हारी सज़ा है। अर्शमान खानज़ादा मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। निगहत बेगम की बात पर फजर को अर्शमान का कुछ दिन पहला मैसेज याद आया था, जब उसने उसके बार बार कॉल करने और मैसेजेस करने पर गुस्से से किया था, वरना वो तो उसके मैसेज या कॉल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता था। ये बात याद करके फजर अज़ियत से मुस्कुराई थी। उसे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करेगी। उसने हर तरह से अर्शमान को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर दफ़ा उसके जहरीले अल्फाज ने फजर को अज़ियत से दो चार किया था। उसने अपनी इज्जत नफ्स को मारते हुए फिर उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्शमान हर बार उसको लफ्ज़ों की मार मारता था। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं सबको ये खुशखबरी सुनाती हूँ। निगहत बेगम उसको परेशान देखकर प्यार से बोली। ताई अम्मी, इससे पहले कि निगहत बेगम कमरे से बाहर जाती, फजर ने उन्हें पकारा था। उसकी पुकार पर निगहत बेगम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देख रही थी। जी मेरी जान, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? निगहत बेगम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। ताई अम्मी, आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को इस बारे में नहीं बताएंगी, ना ही अर्शमान को और ना ही घर में से किसी को। फजर ने अपने आंसुओं को साफ करते मजबूत लहजे में कहा था। क्यों बेटा, अपने लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रही हो? ये बात सुनकर सब लोग आने वाले बच्चे की खुशी के लिए तुमसे अपना राब्ता जोड़ लेंगे, तुमसे बात करेंगे, शायद तुम्हें माफ़ भी कर दें। मैंने बहुत कोशिश की है सबको बताने की, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। निगहत बेगम ने उसके अटल लहजे को देखते परेशानी से कहा था। यही बात तो मुझे अंदर से तोड़ रही है कि मेरा सिर्फ ये कहना ही कि मैं किसी को पसंद करती हूँ मुझे बदकिरदार साबित कर चुका है। कोई भी मुझ पर यकीन करने को तैयार नहीं। क्या उनको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं? ये तो इस तरह से मुझ पर इतबारी दिखा रहे हैं जैसे मैं खुदा न खास्ता घर से भाग गई हूँ। फजर का लहजा बोलते बोलते रोंद गया था। खुद के लिए बदकिरदार का लफ्ज़ उसने किस तरह से निकाला था, ये अजियत उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। इस बात से ही तो तुम ना वाकिफ़ हो मेरी जान, इस ख़ानदान को ये सब कुछ सहना पड़ा है, इसलिए तो वो इतने बेतबार हो चुके हैं। निगहत बेगम सोचते हुए बोली। तो उनकी बात फजर के सर के ऊपर से गुजर गई थी तो ना समझी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या सहना पड़ा है ताई जान? फजर ने उनके चेहरे पर परेशानी देखते हुए इस्तफसार किया। कुछ नहीं मेरी जान, बस तुम अपना बहुत सा ख्याल रखो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी दुआ है कि से बहुत जल्द तुम्हारी और अर्शमान के दरमियान जितनी भी गलत फहमियाँ हैं दूर हो जाएं, और ये बात घर वाले भी समझ जाएं कि
سمجھ جائیں کہ اس بار ان کی تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں رہی۔ نگہت بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ فجر ہمیشہ ہی نگہت بیگم کی محبت سے خوش ہوتی تھی کہ کس طرح یہ عورت اس کی ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو سمجھتی تھی، اور ایک اس کی ماں تھی جس نے 3 ماہ سے اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ کیا سچ میں وہ مجھے لے کر پوزیسو ہو رہے تھے؟ ناول میں ہیرو بھی تو اس طرح سے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جب ان کو اپنے آفس میں اپنی کلیگ یا سیکریٹری سے پیار ہو جاتا ہے۔ کیا ان کو بھی مجھ سے پیار ہو گیا ہے؟ منال بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی جب اس کے ذہن میں اہان کا آج والا روپ یاد آیا تھا تو ناول کو ایک سائڈ پر رکھتی مسلسل سوچ رہی تھی، میں اس طرح سے کیوں سوچ رہی ہوں؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائے خروس کہیں کا۔ منال ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی اور اپنی سوچوں پر لعنت بیچتی دوبارہ ناول پکڑ کر پڑھنے لگی، لیکن اب اپنا دھیان پوری طرح سے ناول کی طرف نہیں لگا پا رہی تھی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو یا نہ ہو، میرا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے۔ منال ایک سائڈ پر ناول پھینکتی بیڈ سے اٹھتی آئینے کے سامنے آئی تھی۔ اب وہ اپنے خوبصورت نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ مس شاہ، میری بات کان کھول کر سن لیں کہ آج کے بعد میں آپ کو کسی کے اتنا قریب کھڑے ہو کر باتیں کرتے نہ دیکھوں، چاہے میں آفس میں ہوں چاہے نہ ہوں۔ آئینے میں کھڑی اپنے خوبصورت بالوں کو سلجھانے لگی تھی جب ایک دم اس کا روپ جماتا روپ یاد آیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو یاد کرتے منال نے جھرجھری لی تھی۔ اف اللہ، کتنی خوفناک آنکھیں تھی اس کی۔ منال آئینے میں خود کو دیکھتے بولی تھی، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے اور میں کیوں بار بار اس بدتمیز انسان کو یاد کر رہی ہوں؟ مجھے لگتا ہے مجھے فریش ہونے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، مجھے اس آفت سے بچانا۔ منال اس وقت بے خیالی میں مسلسل اہان کو سوچ رہی تھی، لیکن اس بات کا اعتراف کرنا مشکل تھا کیونکہ اس وقت وہ خود بھی اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارشمان اپنے آفس میں بیٹھا بے چینی سے بار بار موبائل کی سکرین پر دیکھ رہا تھا جہاں 4 دن سے کوئی بھی میسج یا کال نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے میسج یا کال کیوں نہیں کرے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ ارشمان اس کے پرانے وائس نوٹ اور میسیجز چیک کرتا بڑبڑایا تھا۔ ارشمان کو اس وقت بہت بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سگریٹ نکال کر سلگاتے اپنی انابی لبوں سے لگایا تھا جو ہونٹ کبھی سرخی جھلکتے تھے اب کثرت سے سگریٹ پینے سے ساہی مائل ہو گئے تھے۔ ارشمان جب سے لندن آیا تھا اس کو نہ دن کو چین تھا نہ رات۔ سارا دن وہ خود کو آفس کے کام میں گھڑک رکھتا تھا اور رات فجر کے میسیجز اور وائس نوٹ سنتے سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا تھا۔ آج بھی وہ 3 دن سے نہیں سو پایا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ارشمان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس کو اپنے سر میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل فجر کی چیٹ آن کیے اپنی آنکھیں گاڑے اس کا لاسٹ سین چیک کر رہا تھا جو کہ 4 دن پرانا تھا۔ ارشمان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے آنکھیں بند کرتے اپنی چیئر پر پیچھے کو سر ٹکایا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اپنی چیئر پر پیچھے کو سر ٹکایا تھا جب اس کا آفس ڈور نوک ہوا تھا۔ آج اس وقت کسی بھی میٹنگ کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر باہر روزی کو کھڑے دیکھا جو اپنی شرٹ کا بٹن کھول رہی تھی۔ ارشمان کے آفس کا ڈور پرنٹڈ مرر کا تھا جس میں باہر کھڑا انسان تو اندر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اندر بیٹھا ہوا انسان باہر کا سارا ایریا ایزیلی دیکھ سکتا تھا۔ اس کو یوں اپنی شرٹ ان بٹن کرتے دیکھ ارشمان کی آنکھیں غصے سے اور سرخ ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا
जैसे उसकी आंखों से खून जलक टपक रहा हो। उसके पठानी नखोश तनकर और सख्त हुए थे, और उसके चेहरे पर इस वक्त पहाड़ों से सख्ती थी। रोजी ने अभी 2 दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था। अरशमान को महसूस हुआ था कि वो उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी हरकतें सर अंजाम दे रही है, लेकिन अरशमान ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन अब अपनी आंखों से देख, उसके जिस्म का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर जमा हुआ था। यस कम, अरशमान ने सोचते हुए उसको अंदर आने की इजाज़त दी थी। गुड मॉर्निंग सर। सर, आई हैड टू इन्फॉर्म यू दैट Sophia is absent today, so I will assist you in all the meetings. गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे आपको बताना था कि सोफिया आज गैर हाजिर है, इसलिए मैं तमाम मीटिंग्स में आपकी मदद करूंगी। रोज़ी ने अंदर आते अरशमान को फरवानी से कहा था। रोज़ी की नज़र अरशमान के हाथ में जलते सिगरेट पर थी, जो अब उसकी पूरों को जला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई तासुर न था। उसके लाल आंखों को देख कर रोज़ी को खौफ आ रहा था, इसलिए सटपटाते हुए हाथ में पकड़ी फाइल सीने से लगा गई। आओ, यू विल असिस्ट मी बाय पुटिंग योरसेल्फ ऑन मी इन दिस वे। ओह, तो आप इस तरह से अपना आप मुझ पर आ करके मुझे असिस्ट करेंगे। अरशमान ने अपनी गुस्से भरी आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर तंजिया लहजे में कहा था। सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। रोजी ना समझी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। प्लीज मिस रोजी, डिपॉजिट योर resignation letter at the counter, because I absolutely do not need staff who are more interested in showing off their bodies than working. Hope you understand now. मिस रोजी ब्रेकरम अपना इस्तीफा काउंटर पर जमा करवाएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे अमले की ज़रूरत नहीं जो काम करने से ज़्यादा अपनी जिस्म दिखाने में दिलचस्पी रखते हों। I'm sorry sir, I didn't have that kind of attention at all. I really need this job. Again you won't complain like that again. I apologize. मुझे माफ़ कर दे सर, मेरी बिल्कुल भी इस तरह की अटेंशन नहीं थी। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। दोबारा आपको इस तरह की शिकायत नहीं होगी। अगेन आई अपोलोजाइज। रोज़ी आंखों में आंसू लिए बोली थी। If you really need a job, you work hard. Don't insult your being a woman by demeaning yourself in this way. This is my last warning to you. Focus on your work before you assist me. I think you need to fix your ड्रेस। प्लीज़ लीव। अगर आपको वाकई ही जॉब की ज़रूरत है तो मेहनत करें। इस तरह से अपने आप को या करके अपनी औरत होने को गाली मत बनाओ। ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको। काम पर ध्यान दें इससे पहले कि आप मुझे असिस्ट करें। आई थिंक आपको अपना हुलिया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। प्लीज़ लीव। लीव, अरशमान उसे कहते दोबारा अपने फ़ोन में मगन हो गया। रोज़ी एक आखिरी नज़र उस पर डालती आंखों में आंसू लिए जल्दी से ऑफिस से निकलकर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ी थी। अरशमान दोबारा फजर की चढ़ निकाल कर पढ़ रहा था जब उसकी नज़र अपने मैसेज पर पड़ी थी, जिसमें उसने फजर को बदकिरदार कहा था। ये लफ्ज़ पढ़ते अरशमान के अंदर से एक आवाज़ निकली थी कि वो अभी एक औरत को समझा रहा था कि वो खुद को गाली मत बनने दे, और इससे अपनी बीवी को बदकिरदार बोला है, जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। क्या उसकी मोहब्बत इस बात की इजाज़त देती है कि वह अपने महबूब को बदकिरदार बोले? ये बात सोचते अरशमान बेचैन हुआ था, और बेचैनी से अपना पहलू बदलता जल्दी से वो मैसेज डिलीट कर गया।
یہ لفظ مجھے اتنی بری طرح چبھ رہا ہے۔ فجر کو کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ اشمان کے دل سے صدا نکلی تھی۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے بھی تو میری محبت کو میرے لیے گالی بنا دیا ہے۔ کیا میری محبت اس لائق تھی کہ اس کے ساتھ بے وفائی کی جاتی؟ اشمان اپنے دل کی آواز دباتا غصے سے ٹیبل پر مکہ مار گیا۔ ایک دفعہ پھر دل اور دماغ کی جنگ میں دماغ جیت گیا تھا اور محبت پر غصہ غالب آ گیا تھا۔ اشمان اس وقت میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ احان کا فون اشمان کو پریشانی ہوئی تھی۔ احان کبھی بھی اس طرح سے اس کے کال نہ اٹھانے پر بار بار نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اشمان کو ڈیڑھ ضدی کا لقب دیتا رہتا تھا۔ اشمان نے سب کو ایکسکیوز کرتے ایک سائڈ پر ہو کر احان کی کال اٹھائی تھی۔ ہاں بول سالے، کیا آفت آن پڑی ہے جو تجھ سے صبر نہیں ہو رہا؟ اشمان نے فون اٹھاتے ہی دبے دبے لفظوں میں غصے سے کہا۔ ارشی، دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس وقت وہ ایمرجنسی میں ہے۔ تو جلد سے جلد پاکستان آ۔ اشمان کے بدتمیز لہجے پر غور کیے بغیر جلدی سے اسے بتایا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری ابھی پرسوں ہی تو دادا جان سے بات ہوئی ہے، وہ تو فٹ فاٹ تھے۔ اچھا میں ابھی ہی نکلتا ہوں۔ اشمان آغا خان کی حالت کا سن کر صدمے میں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا، میٹنگ کینسل کرتا، اپنے مینیجر کو ٹکٹ بک کروانے کا کہتا جلدی سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ رومان خان ابھی یونیورسٹی سے واپس ہی آیا تھا۔ جب اسے آغا خان کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ بھی پاکستان جانے کے لیے مان گیا تھا۔ پچھلے 8 سال سے ایان خان تھک چکے تھے اسے بول بول کر کے کہ وہ پاکستان چلے، لیکن وہ ابن ڈیٹھ پاکستان جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ آف کورس تم بھی جاؤ گے، تمہارے دادا جان ہیں اور تم جانتے ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارے پاکستان نہ جانے پر وہ خود ہر سال تم سے ملنے یہاں آتے ہیں۔ ایان خان نے کہا۔ چاچو اور امانی جلدی کریں، 1 گھنٹے تک ہماری فلائٹ ہے۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ لالا میں ایسے ہی چلوں گا۔ رومان خان بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مورے مجھے آپ کے ساتھ دادا جان کو دیکھنے ہاسپٹل جانا ہے۔ آغا خان کو ہوش آ چکا تھا۔ رقیہ بیگم ان کے ہوش آنے کے بعد ہی گھر واپس آئی تھی تاکہ ان کے لیے پرہیزی کھانا تیار کر کے لے جا سکے۔ جب فجر جو ابھی ہی نماز پڑھ کر آئی تھی رقیہ بیگم کو ہاسپٹل کے لیے تیار ہوتے دیکھ ان سے بولی، فجر ہم تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور تم اب ہمیں مورے کہنے کا حق کھو چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم تمہیں سمجھایا تھا کہ تم ہم کو مورے کہو، لیکن تم تو ٹھہرا آج کل کا بچہ جن کو ہم پرانے لوگوں کے اصول و روایتوں سے نفرت ہے۔ رقیہ بیگم نے اس کے مورے پکارنے پر طنزیہ لہجے میں کہا، پلیز مورے میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں مجھ سے اتنا روٹھ گئی ہیں کہ اب میری طرف مڑ کر دیکھتی تک نہیں۔ نہیں پلیز مجھے دادا جان کے پاس لے چلیں، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ فجر رقیہ بیگم کے تلخ رویے پر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، چپ کر جاؤ فجر، آغا خان پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ شام کو وہ واپس آ جائیں گے تو میں نہیں چاہتی کہ تم ان کے سامنے جاؤ، اس لیے اپنا شام کا کھانا کھاؤ اور کمرے میں ہی بند رہنا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں دیکھ کر ان کو تمہارا دیا ہوا زخم یاد آ جائے۔ رقیہ بیگم نے غصے سے کہتے اسے کچن سے جانے کو کہہ دیا تھا۔ فجر بے یقین ہوئی تھی کہ اس کی اپنی ماں اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہے۔ کیا اسے میرا یہ مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی بیٹی کتنی تکلیف میں ہے؟ فجر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اشمان، ایان اور ارمان خان سیدھا ہاسپٹل ہی آئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ بابا کو وہ ٹھیک ہیں؟ ایان جلدی سے المیر خان اور ظہیر خان کی طرف بڑے تھے اور ان سے بغل گیر ہوتے آغا خان کا حال پوچھنے لگے۔ ہاں اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ان کو تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر ہم مل سکتے ہیں۔ ظہیر خان نے ایان خان سے ملتے کہا۔ اشمان کو دیکھ کر المیر خان جلدی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ اور دادا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ اشمان نے بھی
اپنے باپ کو باہوں میں بڑا تھا، وہ جانتا تھا اس وقت وہ کتنی تکلیف میں ہے، آغا خان سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ انہیں دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ ان کی آنکھیں رونے کے سبب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے تم آ گئے۔ المیر خان نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ المیر خان سے ملنے کے بعد اب وہ باری باری سب سے مل رہا تھا۔ جب وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا، ان کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے ارشمان کو دیکھ کر، اس لیے وہ اس سے لپٹی روتے ہوئے اس سے شکوے کرنے لگی، جس پر ارشمان ہنستا ہوا ان کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ سوری مورے، اب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اب رونا بند کریں۔ ارشمان سے اب ان کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اب جانے کا نام بھی لینا تو تمہاری درگت بنا دوں گی، اکلوتی اولاد ہو میری، تمہیں کبھی مارا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مار نہیں سکتے، نگہت بیگم نے اس کے چوڑے سینے پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا، تو ارشمان ہنستے ہوئے انہیں دوبارہ گلے سے لگا گیا۔ آغا خان گھر آ چکے تھے، اس وقت وہ اپنے روم میں آرام کر رہے تھے، باقی سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ارشمان اپنی جگہ پر بے چین ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے ڈھونڈ رہی تھی، ایک دم اس کی آنکھیں دیدار کو ترسی تھی۔ وہ 3 ماہ سے بے حس بنا ہوا تھا، خود کو یہ سمجھانے میں اس کو 3 ماہ لگ گئے تھے کہ اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ اس کی محبت کے لائق ہی نہیں۔ اب میں اس سے محبت نہیں کروں گا، اسے کبھی اہمیت نہیں دوں گا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، اس نے سوچا تھا اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، لیکن اس وقت اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کا دل اس کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ آنکھیں بےتاب ہوئی تھی اسے دیکھنے کو، لیکن وہ تھی کہ سامنے ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارشمان کو تھوڑی حیرانی بھی ہوئی تھی کہ آج سارا دن وہ ہاسپٹل میں بھی نہیں آئی، اور اب آغا خان گھر آ گئے ہیں تو وہ ان کا پتہ کرنے کو کیوں نہیں آئے۔ اس لیے اب وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ سب سے فریش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اس کا دل کر رہا تھا جاتے ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور اس سے بتائے کہ اس نے اسے کتنا مس کیا ہے، اس کی خوشبو نے اسے کتنا بےتاب کیا ہے۔ وہ 3 دن کی غربت نہیں بھول پایا تھا، اس کی کستوری خوشبو ہر وقت اس کی یاد دلاتی تھی، بس ایک دفعہ تم مان جاؤ اور بھول دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں ہر بات بھول جاؤں گا، ہر غلطی معاف کر دوں گا، بس ایک دفعہ اقرار کر لو۔ وہ خود سے مخاطب ہوتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن محبت میں یہ شراکت برداشت نہیں ہوتی۔ جب اس کے نتنوں میں اس کی کستوری خوشبو سمائی تھی، اس کا کمرہ اس کی مہک سے خوشبوئیں بکھیر رہا تھا، اس کی خوشبو کو انہیل کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ نفاست سے سیٹ تھا، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی، لیکن اس کی نظریں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ جلد سے واش روم کی طرف بڑھا تھا، لیکن خالی واش روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اس کو کہیں نہ دیکھ وہ بےتاب ہوا تھا۔ کیا وہ اس کے کمرے میں نہیں رہتی؟ یہ بات سوچتے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں پڑی تڑپ رہی ہوگی اس کے لیے، لیکن اس کو کمرے میں نہ دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا تھا، اس لیے جلدی سے کمرے سے نکلا، دوبارہ نیچے آیا تھا اور فجر کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی، لیکن وہ سب کو اگنور کرتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دہاڑ سے دروازہ بند کرتا لوک لگا گیا۔ لگتا ہے لالا کے جوان جذبات جاگ گئے ہیں، اس لیے 2 منٹ صبر نہیں کر سکے۔ فجر کو کمرے میں نہ دیکھ کر ان کے پیچھے ان کے کمرے میں پورے حق سے گھس گئے ہیں۔ لوک لگنے کی آواز سن کر رمان نے اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جس پر سب اسے غصے بھری آنکھوں سے گھورا تھا۔ چل گائز، میں تو آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، پر لگتا ہے اگر میں تھوڑی دیر اور ادھر بیٹھا تو آپ سب لوگ مجھے سالم نگل جائیں گے۔
اس لیے میں چلتا ہوں۔ رحمان سب کے غصے سے کوڑنے پر ہاتھ کھڑے کرتے بولا، جس پر سب کا زوردار قہقہ لاؤنج میں گونجا تھا۔ رحمان بھی سب کے قہقہے پر ہنس دیا تھا۔ اندر ارشمان سب کے قہقہوں کی آواز سن دروازے کی طرف دیکھ کر حیران ہو گیا۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔